साल 2021 के जो करप्ट तरीन लोग हैं उनकी एक फ़हरिस्त जारी हुई है और ये मुनज़्ज़म जराइम और करप्शन से मुताल्लिक़ रिपोर्टिंग का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इसको OCCRP कहते हैं, एक बैनुल-अक़वामी इदारा, यानी ये एक ग्रुप है जो ये देखता है कि दुनिया में जो करप्ट तरीन लोग रहे हैं इस साल में वो कौन रहे हैं। अब 2021 के इख्तिताम पे इन्होंने डाटा जारी किया है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे खूनी लिबरल्स, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ख़ास तौर पे PTM वाले, ख़ास तौर पे इंडियंस, एजेंट्स, इस किस्म के लोग, उनको बड़ी तकलीफ़ होने वाली है। तकलीफ़ क्या होने वाली है? क्योंकि उनका लीडर, उनका बाबा अशरफ गनी जो है, जिसके बारे में हमने कहा था कि नस गया जे, वो जो बाबा अशरफ गनी है वो करप्ट तरीन लोगों में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आया है। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम लोग जो अफ़गानिस्तान की साबका हुकूमत को, कठपुतली हुकूमत को, जो अमेरिका के तलवे चाट कर वहाँ के लोगों पर ज़बरदस्ती हुक्मरानी कर रही थी, जो लोग उस हुकूमत को सपोर्ट करते थे, जो बाबा अशरफ गनी कहा करते थे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके हर प्रोपेगेंडा में उनके साथ खड़े हो जाते थे, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं, दोनों हाथ उठा के माथे पे रख के। और वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनका जो रूहानी बाबा है, बाबा अशरफ गनी, वो दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में 2021 में सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी निकला है। बेलारूस का जो सदर है, यूरोपीय मुल्क, अलेक्जेंडर, वो सबसे ज़्यादा करप्ट निकला, पहले नंबर पे आ गया। अशरफ गनी बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से दूसरे नंबर पर रह गए बेचारे। और मुनज़्ज़म मुजरमाना सरगर्मियों, बदउनवानी को आगे बढ़ाने और 2021 का करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर उनको ये अवार्ड दे दिया गया बेलारूस के सदर को। तो यहाँ दूसरे नंबर पे तशरीफ़ रखते हैं जनाब सदर अशरफ गनी साहब। रिपोर्ट में कहा गया है कि अशरफ गनी यकीनन अवार्ड के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने सबसे बेहतरीन करप्शन की है 2021 में। उन्होंने गज़ब की करप्शन की है और इंतहाई नाअहल साबित हुए हैं। उन्होंने अपने लोगों से बेवफाई की है और उन्हें मुसीबतों और मौत का सामना करने के लिए छोड़ दिया ताकि मुत्तहिदा अरब अमारात में बदउनवान साबिक रियासती ओहदेदारों के दरमियान रह सकें। कौन लोग हैं? देखें, अशरफ गनी मियाँ नवाज शरीफ साहब के फेवरेट हैं। अशरफ गनी के ही बहुत करीबी हमदुल्ला मुहिब, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत गालियां दी थी, रियासत पाकिस्तान को बुरा भला कहा था, पूरे पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी की थी, ये अशरफ गनी का पैगाम लेकर मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास गए थे। तो देखिए कुदरत का इंसाफ, जिस तरह के लोग होते हैं वैसे ही उनके दोस्त होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं, उनकी फैमिली पे करप्शन के संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं। वो आज तक उन इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे पा रहे। एग्ज़ाइल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जलावतनी में, आज खुद जलावतनी उन्होंने ली हुई है और इश्तिहारी मुजरिम हैं पाकिस्तानी अदालतों के। एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ और दूसरी तरफ उनकी चाहत देखें किसके साथ जाकर जुड़ती है। उनकी चाहत जुड़ती है अशरफ गनी साहब के साथ, जो इंतहाई नाअहल और करप्ट साबित हो गए हैं। वैसे बशार अल-असद का नाम भी है, शाम को बहुत बुरी तरह बर्बाद किया बशार ने, उनका नाम भी इसके अंदर शामिल किया गया है और करोड़ों डॉलर जो है वहाँ पे चुराए गए हैं। इस रिपोर्ट में बदउनवानी के हवाले से तहकीक करने वाले सहाफ़ियों के पैनल ने कुछ 1167 अफराद के नाम नामजद किए थे और उसमें अशरफ गनी दूसरे नंबर पे आए हैं। हमदुल्ला मुहिब वगैरह भी शामिल हैं सारे। और हमदुल्ला मुहिब वो आदमी है जो मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की दिलाजारी करने के बाद आज भी किसी जगह पे अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। अमरुल्लाह साले इनके एक साथी थे अशरफ गनी के। पता करें वो किस महाज पे और कहाँ पे लड़ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों को बुज़दिली के ताने दिए और उसके बाद वो चले गए। फिर कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। सुनने में आया था कि वो कोई जंग लड़ रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़, लेकिन कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। तो पाकिस्तान को बुज़दिली के हथियार फेंकने के ताने देने वाला अमरुल्लाह साले कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ये वही है जब धमाके हो रहे थे काबुल में
تو پٹاخے چل رہے تھے تو یہ اپنی نماز توڑ کے بھاگ رہا تھا وہاں سے، بعد میں کہا کہ وضو ٹوٹ گیا تھا۔ اسی طرح جو حمداللہ محب تھا اس کا بھی ایسا ہی ایک کریکٹر تھا، اور اشرف غنی نے تو ریکارڈ لگا دیا ہے۔ ایک اور خبر آئی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک ریسرچ ہے، یہ سینٹر فار میڈیا مانیٹرنگ ہے، اس نے ایک ریسرچ جاری کی ہے، اور یہ ریسرچ بڑی خوفناک ہے مسلمانوں کے خلاف۔ رپورٹ کیا کہتی ہے کہ 2018 سے 2020 تک مغربی میڈیا نے مسلمانوں یا اسلام کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا ہے۔ بہت سارے واقعات کو زبردستی مسلمانوں یا اسلام کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اب ذرا اعداد و شمار دیکھیں، آپ حیرت کی ایک دنیا میں چلے جائیں گے۔ 48,000 آرٹیکلز یہ چھپے ہیں 2018 سے 2020 تک، اور یہ برطانیہ کے مختلف نیوز ویب سائٹس کے اوپر چھپے ہیں۔ 48,000 آرٹیکلز، چھوٹا سا ملک ہے برطانیہ، اور 5,500 ویڈیوز برطانیہ کی 34 نیوز ویب سائٹس پر اور 38 ٹی وی چینلز پر نشر ہوئے ہیں، جن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبان استعمال کی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 60% آرٹیکل ایسے ہیں جنہوں نے مین سٹریم میڈیا، جن میں رائٹرز ہے، جن میں ایسوسیٹڈ پریس ہے، اور ان میں AFP بھی شامل ہے، ان کی بدولت اسلام مخالف تصویر کشی کی گئی ہے۔ یعنی مغربی میڈیا جان بوجھ کر اسلام کو ملوث کرتا ہے بہت سارے ایسے واقعات میں جن سے اسلام کا یا مسلمانوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ اب 48,000 آرٹیکل ہے، 5,500 ویڈیوز ہیں، اور اس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ نیوز ایجنسیز کس طرح مختلف جرائم کو اسلام کے ساتھ جوڑتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا اس جرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ 7% ایسے مضمون بھی ان نیوز ویب سائٹ میں شامل ہوئے جن میں اسلام مخالف بات چیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، اور ان میں زیادہ تر برٹش یعنی برطانوی ویب سائٹس ہیں۔ یہاں کچھ مثالیں بھی انہوں نے دی ہوئی ہیں، یہ تو بے شمار مثالیں ہیں، آپ کی نظر سے بے شمار گزری ہوں گی۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ بنیادی طور پر دائیں بازو کا میڈیا جو ہے وہ زیادہ گمراہ کن سرخیوں کا استعمال کرتے ہوئے مسلم مخالف بیانات کو نشر کرتا ہے، اور غیرت کے نام پر قتل کو اسلامی غیرت کے نام پر قتل قرار دیتا ہے۔ ایک گن مین کو اسلامک گن مین کہنا، یہ بھی پروپیگنڈا ہے۔ آخر میں یہ رپورٹ ان نام نہاد میڈیا چیمپئنز کو یہ نصیحت بھی کرتی ہے، اسی رپورٹ میں نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اسلام کو جرائم، دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جوڑنے سے گریز کریں۔ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ سینٹر فار میڈیا مانیٹرنگ، ان کی یہ ایک حالیہ رپورٹ ہے جس میں یہ سارا انکشاف ہوا ہے۔ ایک اور خبر ہے، یہ امریکہ سے آ رہی ہے۔ دیکھیں، امریکہ نے افغانستان کی جنگ بند کی ہے، ان کو لگتا تھا ان کا بہت پیسہ وہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، اور بہت بڑا ایک دفاعی بجٹ ہے جو وہاں پہ لگ رہا ہے، تو اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ امریکہ کا دفاعی بجٹ نیچے آنا چاہیے تھا، لیکن امریکہ زیادہ بڑے پنگوں کی طرف جا رہا ہے۔ وہ رشیا کو اور چائنا کو آنے والے وقت میں چیلنج کر رہا ہے، اور وہ مختلف مارکوں کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ابھی بھی اس دنیا کی سولو سپر پاور ہے۔ امریکہ نے کیا کیا ہے؟ امریکی صدر جو بائیڈن نے مالی سال 2021-22 کے لیے، جو 22 کا جو سال آ رہا ہے اب شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی ہے، یعنی انہوں نے اپنا دفاعی بجٹ منظور کر لیا ہے۔ اب یہ دفاعی بجٹ کتنا ہے؟ یہ $770 ارب ہے، 770 ارب امریکی ڈالرز۔ یہ 1 ارب پاکستان کو ملتا ہے نا ڈالر، تو پاکستان کا بیلنس اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ 3 ارب کا وعدہ سعودی عرب کرتا ہے تو پاکستانی واری صدقے جاتے ہیں 3 ارب ڈالر کا۔ اور امریکہ کا جو دفاعی بجٹ ہے، یعنی دنیا کی غربت آپ دیکھیں، دنیا کے اندر آپ حالات کا اندازہ کریں، اور دنیا کا سپر پاور ہونے کا جو کلیم کرتا ہے ملک امریکہ، اس کا دفاعی بجٹ آپ دیکھیں کہ 770 ارب ڈالرز ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال تقریباً 5% سے زیادہ فوجی اخراجات کی منظوری دی گئی ہے، حالانکہ ان کے فوجی اخراجات کم ہونے چاہیے تھے۔ امریکہ اس وقت کسی ایسی جنگ میں نہیں ہے جیسی جنگ میں وہ موجود تھا افغانستان میں، وہ تو عراق سے بھی انخلا کر رہے ہیں۔ ایکچولی امریکہ اس دنیا میں نئی جنگیں چھیڑنے کے فیصلے کر چکا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ امریکہ کہیں نہ کہیں پھڈا کرے گا اور دو ہاتھ کرے گا، کیونکہ اب وہ مزید طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جنگی طیارے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ خود بناتے ہیں
تو اس کے لیے ان کو بجٹ چاہیے ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو بحریہ کے جہازوں کی خریداری ہے اس کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے اپنے ایجنڈے میں. نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ میں یوکرین کی سیکورٹی میں معاونت کے لیے $30 کروڑ کی رقم شامل کی گئی ہے. یعنی یہ یوکرین کے معاملے میں جہاں پہ رشیا وارننگ دے رہا ہے کہ امریکہ اس سے دور رہے, امریکہ نے اپنے بجٹ میں اس کے لیے $30 کروڑ شامل کیے ہیں. اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں, رقم کو جب چاہیں بڑھا لیتے ہیں وہ. جہاں اس رقم سے یوکرین کی مسلح افواج کو مدد کی جاتی ہے, جبکہ $4 ارب یورپی دفاعی اقدامات, جبکہ $15 کروڑ بالٹک سیکورٹی کے لیے وقف کیے گئے ہیں. اب یہ ہے جی امریکہ کا. چین کے حوالے سے $7.1 ارب کے بل میں بحر الکاہل میں چینی مزاحمت کا سامنا اور تائیوان کے دفاع کے لیے کانگریس کی حمایت کا بیانیہ. اس کے علاوہ چین کی جانب سے سنگیان میں جبری مشقت کرا کر محکمہ دفاع کے لیے تیار کی جا رہی مصنوعات کی خریداری پر پابندی جیسے یعنی $7 ارب سے زیادہ انہوں نے چائنا کی طرف اس کا رخ کیا ہے دفاعی بجٹ کا. اس کے علاوہ اس نئے بجٹ کے تحت امریکی تاریخ کی طویل ترین افغان جنگ کا مطالعہ کرنے کے لیے 16 رکنی کمیشن بھی تشکیل دیا گیا ہے. تو اتنا بڑا اربوں ڈالر میں تو نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی $770 ارب کا 5% زیادہ بھاری بجٹ یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ جنگوں کا خاتمہ کرنے نہیں جا رہا اور ابھی بھی اس کا جنگی جنون ختم نہیں ہوا ہے. وہ طاقت کے ذریعے سے ہی دنیا پہ رول کرنا چاہتا ہے. روس کے ساتھ جو کشیدگی کا معاملہ ہے یوکرین کا, وہاں پہ دیکھیے جہاں تک مجھے لگتا ہے یوکرین کے پاس بالکل خود مختاری ہے, وہ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. رشیا اگر اس کے ساتھ جارحیت کرے تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ منہ توڑ جواب دے, اور ان دونوں ملکوں کو, رشیا کو اور یوکرین کو, پرامن طریقے سے رہنا چاہیے. یہی موقف میرے خیال میں معزز دنیا کا ہونا چاہیے کہ یوکرین اور رشیا دونوں اپنی اپنی حدود میں رہیں اور دونوں آپس میں لڑائی سے اجتناب کریں. لیکن کیونکہ امریکہ اور نیٹو فورسز یوکرین کے اندر اپنے ہتھیار پہنچا رہے ہیں, اپنے اڈے بنا رہے ہیں اور وہاں پہ اپنے میزائل سسٹم نصب کر رہے ہیں, اس سے روس کو اپنی سیکورٹی کے خدشات لاحق ہو گئے ہیں. روس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہتھیار کسی بھی وقت روس کے خلاف مستقبل میں استعمال ہو سکتے ہیں. لہذا ان خطرات سے نمٹنے کے لیے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے یوکرین پہ حملہ کرنے کا ایک ارادہ رکھتا ہے, اور یوکرین نے اس کی وارننگ بھی دی ہے, روس نے بھی اس کی وارننگ دی ہے. اگر نیٹو فورسز یہاں سے نکل جاتی ہیں, اس وقت ایک بد اعتمادی کی فضا بن چکی ہے. اگر نیٹو فورسز اور امریکہ یہاں سے مداخلت ختم کر دیتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ رشیا رک جائے گا, جبکہ رشیا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں رک جاتا ہوں اور کوئی اٹیک نہیں کرتا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ اپنا ہتھیار اور اسلحہ لے کے واپس چلے جائیں گے. تو روس اور نیٹو کے درمیان جو بد اعتمادی ہے وہ یوکرین کے اوپر ایک تلوار بن کے لٹک رہی ہے جنگ کی صورت میں. روس کے ساتھ کشیدگی یوکرین کے شہری فوجی تربیت حاصل کرنا شروع ہو گئے ہیں. حالیہ مہینوں میں درجنوں شہری یوکرین کی ریزرو فوج میں شامل ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. یوکرین کا کہنا ہے کہ ماسکو نے سرحد کے کنارے 1 لاکھ کے قریب فوجی جمع کر لیے ہیں, اور اس حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ روس بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. یوکرین کے دارالحکومت کیف کے بالکل باہر جنگلات میں گھات لگائے بیٹھے ریزرو فوجی آج کل روسی فوجیوں سے جھڑپ کی فرضی مشق میں مصروف نظر آتے ہیں. یہ ریزرو یوکرینی فوجی, جن میں آرکیٹیکٹ اور کچھ محققین قسم کے لوگ جو تحقیقات کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں, نقلی بم پھٹنے سے پھیلنے والے دھوئیں کے درمیان نقلی کلاشنکوفوں سے جوابی فائرنگ کرتے ہیں. یعنی ان کی کچھ مشقیں وغیرہ وہ دکھائی بھی ہیں انہوں نے میڈیا کے اوپر کہ یوکرین کی پبلک جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے یوکرین کی فوج کے ساتھ اور روس کو روکنے کی تیاری کر رہی ہے. دوسری جانب جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ روس کے حمایتی بھی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں جو یوکرین کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں. ابھی اس وقت مجموعی طور پہ 2,15,000 فوجی ہیں یوکرین کے. 2014 سے ماسکو کی حمایت یافتہ بغاوت کا مقابلہ کر رہی ہے یہ فوج, اور اس شورش کے دوران اب تک 13,000 سے زیادہ افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو یوکرین کے سرحدی علاقے ہیں کناروں پہ, وہاں پہ جو آبادیاں رہتی ہیں وہ روس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں زیادہ ان کے تعلقات, وہ اپنی ہی فوج کے خلاف لڑتے رہتے ہیں. تو اس لڑائی کے اندر بھی 13,000 افراد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. تو یوکرین کی فوج لگاتار ان خطرات کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور اب ان خطرات کی بیک پہ آ کے 1 لاکھ کے قریب روسی فوجی تیار کھڑے ہو گئے ہیں, جن میں سے 10,000 نے ابھی بڑی خوفناک جنگی مشقوں میں حصہ بھی لیا ہے. تو یہ ساری صورتحال ایک جنگ کی طرف لے کر جا رہی ہے. دوسری جانب اسرائیل نے دوبارہ دھمکی دی ہے روزانہ کی بنیاد پہ. ایک دن آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل دھمکی دے رہا ہے, ایک دن بتاتا ہوں ایران دھمکی دے رہا ہے. ایک دن بتاتا ہوں کہ اسرائیل نے ایکٹیویٹی کی ہے, دوسرے دن بتاتا ہوں ایران نے ایکٹیویٹی کی ہے. یہاں پہ بہت بڑا خطرہ ہے اس وقت.
ایک یوکرین میں لڑائی کا خطرہ ہے، دوسرا ایران اور اسرائیل میں لڑائی کا خطرہ ہے۔ اسرائیل کا جو سٹیٹمنٹ ہے، میں ون لائنر آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے کہا کہ کوئی اور ملک تیار نہ بھی ہوا تو اکیلے ہی ایران پر حملہ کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لپید نے خبردار کیا ہے کہ اگر دوست ممالک راضی نہ بھی ہوئے تو ہم اکیلے ایران پر حملہ کر دیں گے۔ ہماری پہلی ترجیح ایران پر عالمی قوتوں کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کی ہے، تاہم ضرورت پڑی تو اکیلے بھی حملہ کر دیں گے۔ اب کل ایران کا جواب آئے گا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا۔